इंजीनियर मिर्जा पर यह तौहीन रिसालत तो नहीं, मुकदमा तो सही नहीं है, लेकिन तौहीन सहाबा, फ़िरका वारियत का और मजहबी मुनाफरत फैलाने के जो केसेस हैं वो इंजीनियर पर होने चाहिए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मजहबी मुनाफरत किसने फैलाई है, किसने फतवे लिखे हैं, निकालूं मैं वो सारी किताबें? और वहाँ आपका ये कहना किसी शख्स के बारे में कि इसने तौहीन रिसालत की है, मेरे भाई उसकी ज़िंदगी की तो आपने सुपारी दे दी। और मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि मजहबी बुनियादों पर जो तारिक मसूद साहब जो मशवरे दे रहे हैं ना लोगों को कि इन पर, इंजीनियर पर मज़ीद मुकदमात होने चाहिए, तो मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि तारिक मसूद साहब फिर इंतज़ार कीजिए आप भी। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व वाला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। परवरदिगार आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। मिस्र के एक राइटर थे फ़रज फुदा, उनके ख़िलाफ़ 1992 में एक फ़तवा सादिर किया गया जिसमें कहा गया कि ये गुस्ताख हैं, इस्लाम से निकल चुके हैं, मुर्तद हो गए हैं। उनके कुछ इख्तिलाफ़ात अख़वानुल मुस्लिमीन के साथ हो गए और इस तरह ये एक मामला मुल्क के अंदर फैल गया और उनकी कुछ इबारात की वजह से जिन्हें इख्तिलाफ़ी समझी जाती थी उनके ख़िलाफ़ इर्तिदाद का फ़तवा सादिर किया गया। बिलाखिर उस फतवे से मुतासिर होकर चंद नौजवानों ने फ़रज फुदा को कत्ल कर दिया। आप इंटरनेट के ऊपर इस वाक़े की तफसीलात देख सकते हैं। फ़रज फुदा के कत्ल के बाद जब उन लोगों को, कातिलों को गिरफ़्तार किया गया तो वो दो नौजवान थे। अदालत में उनसे सवालात पूछे गए। बड़ा दिलचस्प वाक़या ये। अदालत ने कातिल से ये पूछा, ये बताओ कि तुमने फ़रज फुदा को क्यों कत्ल किया? तो उसने कहा कि इसलिए कि वो इस्लाम से निकल चुका था, उसने अपनी किताबों के अंदर तौहीन लिखी है, इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें लिखी हैं, लिहाजा ज़रूरी हो गया था कि उसको कत्ल किया जाता। तो अदालत ने कातिल से पूछा कि ये बताओ कि किस किताब के अंदर उसने गुस्ताखियाँ लिखी हैं। कातिल ने कहा कि भाई मैं ना लिख सकता हूँ ना पढ़ सकता हूँ, मुझे लिखना पढ़ना नहीं आता। तो कहा अच्छा, अजीब बात है, तो आपको कैसे मालूम हुआ? कहा कि ये बात कही गई। अच्छा, तुमने ईद से पहले उनको क्यों कत्ल किया? तो कातिल ने कहा कि इसलिए ताकि इसके घर वालों को शदीद तकलीफ़ मिले, जिस तरह की तकलीफ़ हमें इसने पहुँचाई है, इसने जो गुस्ताखियाँ की हैं, तो जो तकालीफ़ हमारे दिलों को पहुँची हैं, हम चाहते हैं कि इसके घर वालों को भी ये तकलीफ़ मिले कि अब ईद क़ुरबा आने वाली और इससे पहले हमने ये वाक़या कर दिया। अब ये वाक़या आपको शुरू में सुनाने का मकसद ये है कि ये सिर्फ़ यहाँ की बात नहीं है, बल्कि शिद्दत पसंद ज़हनियत वो दुनिया भर के अंदर उसमें यही हुआ है कि मुफ़क्किरीन को, मुसक़्क़फ़ीन, दानिश्वर हज़रात, अदीब, डॉक्टर्स, उलमा, स्कॉलर्स, उनको मज़हबी इख्तिलाफ़ की बुनियाद पर मुखालिफ सियासी मज़हबी जमातों के रहनुमाओं के फ़तवों की बिना पर कत्ल किया गया है और उनकी ज़िंदगी के बारे में कहा गया है कि अब इनका खून हलाल है। यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने तो फ़लाँ शख्स के बारे में जो गुस्ताखी की बात की है कि ये गुस्ताख है या मुर्तद है, तो हमने कब किसे कहा है कि तुम जाकर कानून अपने हाथ में ले लो और कानून तुम खुद जाकर उसको कत्ल कर दो? हम तो किसी को नहीं कह रहे, ना फ़र्द वाहिद को कह रहे हैं, ना जमात को कह रहे हैं, ना बहुत सारे लोगों को हमने ये बात कही है कि तुम उस गुस्ताख रसूल को जाके मार दो, बल्कि हम तो कानून का सहारा ले रहे हैं और कानून के अंदर ये सहूलत मौजूद है, कानून का सहारा लेते हुए कि कोई शख्स अगर गुस्ताखी करता है तो उस पर पर्चा हमने करा दिया। हमने तो सिर्फ ये बात कही है कि ये गुस्ताख है, हमने कभी किसी को नहीं कहा कि तुम उसे मार दो। ये लोग अपनी महफ़िलों में और जलसों और जुलूस के अंदर ये बात कर रहे हैं, लोगों के सामने, वीडियोज़ में भी, और अभी एक मौलाना साहब ने भी ये बात कही जो ख़ुद सैयदा ज़हरा अल-बतूल अलैहिस्सलाम के हवाले से ऐसे रिमार्क्स दे चुके हैं कि जिन पर यहाँ पर बहुत बड़े तबके ने गुस्ताखी का फ़तवा लगाया हुआ है और ये इसमें जेल भी जा चुके हैं। बहरहाल ये लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई हमने किसी को नहीं कहा कि तुम जाके मार दो। फ़रज फुदा के हवाले से भी किसी ने नहीं कहा था कि तुम जाके उसको कत्ल कर दो, बल्कि सिर्फ एक फ़तवा दिया गया था। और ये जब हमारे यहाँ कहते हैं ना कि ये गुस्ताख़ रसूल है, देखिए मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि ये संजीदा मामला क्यों है? इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, आपकी इज़्ज़त, नामूस, हर मोमिन का अक़ीदा ईमान है कि उस पर जान देना, अगर मालूम हो जाए कि किसी ने गुस्ताखी की है तो हर मोमिन ये चाहेगा कि मैं अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफ़ा करूँ। ये ईमान का हिस्सा है। लेकिन अब बात यह है कि क्या उसने गुस्ताखी की है या नहीं की? तो जब हमारे यहाँ कहते हैं भले आप कानून का सहारा ले लें, भले आप ये कह लें कि भाई हम कानून से ये बात कह रहे हैं कि आप उसको गिरफ्तार करो, आपने इतने अरसे से सोसाइटी के अंदर मजहबी तौर पर धमाका फ़िक्री भर दी है, यानी धमाका ख़ेज़ फ़िक्री भर दी है
کہ یوں سمجھے بارود کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں آپ کے فتوے، اور وہاں آپ کا یہ کہنا کسی شخص کے بارے میں کہ اس نے توہین رسالت کی ہے، میرے بھائی اس کی زندگی کی تو آپ نے سپاری دے دی. آپ نے تو یہ جو فتویٰ دیا ہے گویا یہ آپ نے کہہ دیا ہے کہ اب اس کو اب لٹکاؤ. اب وہ چاہے حکومت لٹکائے یا کوئی عام بندہ غازی پیدا ہو، یہ تو آپ اس کی گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا. اور کیا اس کے واقعات یہاں پاکستان میں موجود نہیں ہیں کہ لوگوں کو پیدا کیا گیا؟ مفتی صاحب نے خود تقریر کی ہے، اس تقریر کے نتیجے میں ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ یہاں اداروں کی شخص کا قتل کر دیتا ہے، گورنر کو مار دیتا ہے، دوسرے شخصوں کو جیل کسٹڈی میں لیے ہوئے شخص کو یہاں مارا جاتا ہے، انکاؤنٹر کر دیے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ، اور پھر آپ کے بیانات موجود ہیں کہ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے پاس ایک فوج تیار ہے، وہ یہ کام کر لے گی. ججز کے بارے میں کہا گیا ہے، علماء کے بارے میں، دانشور حضرات کے بارے میں، اور سب کو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ ہماری مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے تو ہم یہ کرنے کو تیار ہیں. ہمارے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنے لوگ موجود ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے ساتھ کیا سے کیا کر دیں گے. تو یہ بات کہنا نا، یہ عذر پیش کرنا اور اپنے آپ کو قانون کا بڑا حمایتی ثابت کرنا کہ جناب ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ تم جا کے فلاں کو مار دو، آپ نے نہیں کہا، لیکن آپ کا یہ کہنا ہی کہ یہ گستاخ رسول ہے، اس نے توہین رسالت کی ہے، اس نے یہ کیا، یہ آپ کا کہنا ہی کافی ہے، اور آپ نے جواز اس کو دے دیا. اس کی میں مثال آپ کو دے دوں، جنہوں نے بھی فتوے دیے ہیں دوسروں کے اوپر گستاخی کے. مثال کے طور پر اگر حکومت انجینئر مرزا صاحب کو یا جو بھی اس طرح کے جن پر گستاخی کے آپ نے فتوے دیے ہوئے ہیں اسے جیل سے چھوڑ دیتی ہے، عدالت ان کو بری کر دیتی ہے، عدالت کا فیصلہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی شخص اٹھ کر آپ کی جماعت کا ہے، آپ کے فرقے کا، تنظیم کا ہے، وہ اس شخص کو جسے عدالت نے چھوڑ دیا اور جس پر آپ نے گستاخی کا الزام لگایا ہے اسے مار دیتا ہے، یہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ یہ قاتل ہے، گنہگار ہے، ظالم ہے، یا یہ ایک غازی ہے؟ بلا شک و شبہ جہاں تک میں سمجھوں آپ اس کو غازی ہی کہیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ سپورٹ میں کھڑے ہیں اور کوششیں ہوتی بھی رہتی ہیں مارنے کی، جان سے مارنے کی، سب جانتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے معاملات کے اندر، مذہبی معاملات میں رویہ، درست رویہ یہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو اسلام کا ہے، قرآن مجید کا، وما علیک الا البلاغ وما علینا الا البلاغ، ہم تک صرف بات پہنچانی ہے. وما انت علیہم بمسیطر، آپ لوگوں پر غلبہ پانے والے نہیں ہیں، سیطرہ حاصل کرنے والے نہیں ہیں. اور سورہ یونس کے اندر واضح لفظوں میں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے پیارے، اگر آپ کا رب چاہتا تو زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سارے کے سارے ایمان لا چکے ہوتے. کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے؟ یعنی آپ بھی اقرار نہیں کر سکتے، اور آپ نے کیا ہی نہیں ہے، آپ رحمت للعالمین ہے، لیکن پھر بھی امت سے کہا. یہ امت کو اصل میں خطاب ہے کہ امت کو سمجھائی جائے یہ بات کہ اے حبیب، آپ اس امت کو بتا دیں کہ مذہب کے معاملے میں کوئی اقرار نہیں کر سکتا. پروردگار چاہتا تو دنیا کا ہر شخص مومن ہوتا. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اسلام کی آفاقی تعلیمات. اس لیے میں نے عرض یہ کیا کہ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم کسی کو مذہبی معاملات کے اوپر اس طرح کے فتوے پہنچائیں، اس طرح کی گفتگو کریں اس حوالے سے کہ اسے مار دو، اسے جینے کا حق نہیں ہے. آج میں جو گفتگو کر رہا ہوں وہ مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ کے گزشتہ بیان کے حوالے سے، جو انہوں نے برادر عزیز انجینئر مرزا حفظہ اللہ کے حوالے سے بیان دیا تھا کہ 295C صحیح نہیں ہے. 295C کے جو ان پر مقدمہ قائم ہوا اس کی مخالفت انہوں نے کی، جس پر پھر انہی کے فرقے کے جو علماء ہیں انہوں نے بات کی اور کہا کہ نہیں، یہ آپ کا عمل درست نہیں ہے. بہت سارے ان کے خلاف پھر باتیں شروع ہو گئی ہیں سوشل میڈیا پر، اور دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں. حالیہ جو بیان ان کا جاری ہوا ہے، جو میں نے سنا ہے، اس میں انہوں نے اس موقف کے اوپر تو قائم ہے کہ بھائی یہ 295C کا جو ان پر پرچہ ہے، مقدمہ ہے، یہ حد سے بڑھنا ہے. یعنی اس طرح نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی اور کا قول نقل کر رہے ہیں. لیکن میں نے کہا کہ اس کے جوابات خود ان کے فرقے کے مولوی ان کو دے رہے ہیں. ابھی یہ لگ یہ رہا ہے کہ انتہائی پریشر ان کے اوپر موجود ہے، اور ان کا جو سافٹ ویئر ہے نا،
وہ اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے۔ حالیہ بیان میں انہوں نے مزید کچھ اضافہ کیا ہے جس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ اصل حقیقت طارق مسعود صاحب کے دل میں بھی وہی بات ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان پر یہ جیل میں رہیں، اور انہوں نے خود کہا دل کی میں کیا بات کروں گا، جو الفاظ انہوں نے ادا کی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان پر پرچے ہونے چاہیے، یعنی 295C نہیں تو دیگر جو انہوں نے تجاویز دی ہیں طارق مسعود صاحب نے۔ اور میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ مذہبی بنیادوں پر جو طارق مسعود صاحب جو مشورے دے رہے ہیں نا لوگوں کو کہ ان پر انجینئر پر مزید مقدمات ہونے چاہیے، تو میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ طارق مسعود صاحب پھر انتظار کیجئے آپ بھی، اور یہ پھر رویہ مت اپنائیے کہ دوسروں کے خلاف ہوا، منظور مینگل کے خلاف ہوا، فلاں کے خلاف ہوا تو اس پہ بھی ہو سکتا ہے، تو کل کو کسی پر بھی ہو سکتا ہے۔ خود آپ مشورے دے رہے ہیں لوگوں کو، کیا مشورے دے رہے ہیں؟ مشورہ یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے انجینئر مرزا پر یہ توہین رسالت تو نہیں ہو سکتا کا مقدمہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن توہین صحابہ، فرقہ واریت کا اور مذہبی منافرت پھیلانے کے جو کیسز ہیں وہ انجینئر پر ہونے چاہیے۔ مفتی طارق مسعود صاحب، مذہبی منافرت کس نے پھیلائی ہے، کس نے فتوے لکھے ہیں؟ نکالوں میں وہ ساری کتابیں؟ آپ کے استاد محترم مفتی رشید احمد لدھیانوی صاحب، ناظم آباد نمبر 4 کراچی مجاہد کالونی میں، جو وہاں پر انہوں نے بیٹھ کر جو رسالے لکھے ہیں اہل التشیع کے خلاف، کافر رافضی جو انہوں نے لکھا ہے، وہ سارے فتوے میں نکالوں یہاں پہ اور آپ کو دکھاؤں کہ مذہبی منافرت اس پاکستان کے اندر کہاں سے شروع ہوئی اور کس نے پھیلائی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر مرزا نے مذہبی منافرت پھیلائی ہے، مجھے تو نہیں معلوم۔ پاکستان کے لوگوں سے پوچھ لیا جائے کہ مذہبی منافرت جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ان کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، میں خود ان سے مل چکا ہوں، تکفیر کے خلاف ہیں۔ کسی کو آپ مجھے بتائیں کہ کسی کو کافر انہوں نے کہا ہو؟ کسی کو انہوں نے کافر کہا؟ ہاں، آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کے الفاظ کے چناؤ ان کے اس میں بہترین نہیں رہی ہے اور یہ ان کا ایک لب و لہجہ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی رہی ہے کہ جو مخالفت میں ان کے خلاف فتوے دیے ہیں تو لازمی بات ہے ہر عمل کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی پھر اس طرح زبان میں آپ لوگوں کو جواب دیا ہے۔ مثلا ایک شخص ہے، وہ اپنی گفتگو کر رہا ہے اور وہ صحیح روایات آپ کے سامنے رکھ رہا ہے، پھر بھی آپ اس پہ فتوے لگائے جا رہے ہیں، تو پھر تو وہ آپ کو بتائے گا نا کہ آپ جی میاں حضور آپ کی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، ارواح ثلاثہ میں اشرف علی تھانوی صاحب نے کیا لکھا ہے، امیر علی خان نے کیا لکھا ہے، تذکرۃ الخلیل میں کیا لکھی ہوئی ہے، سوانح قاسمی کیا چیز ہے۔ یہ ساری کتابیں تو پھر کھلیں گی نا جب آپ کسی کی کردار کشی کریں گے، جب آپ انجینئر مرزا کی کردار کشی کریں گے۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر نے مذہبی منافرت پھیلائی ہے پاکستان میں۔ مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے ساتھ تو آپ بیٹھے رہتے ہیں، کیا آپ نے ان کے اوپر بات کی کہ جنہوں نے دیواریں سیاہ کی اور شیعہ کافر کے نعرے لگائے، جنہوں نے یہاں پر ایک پوری موومنٹ چلائی اس مذہبی منافرت کے اندر، کہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہم اتنی نفرت بھر دیں گے کہ لوگ شیعہ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے؟ کیا کبھی آپ نے ان کے خلاف بات کی؟ کیا کبھی آپ نے ان طبقات کے اوپر بات کی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا ہے انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کہ اتنی عزت ہونی چاہیے جتنی ایک بڑے بھائی کی ہوتی ہے؟ یہ ساری باتیں کس نے لکھی ہیں کتابوں کے اندر؟ حفظ الایمان مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ براہین قاطعہ رشید احمد گنگوئی نے کیا لکھی ہوئی ہیں باتیں؟ خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے کیا لکھی ہوئی ہیں؟ تو اور خود میں نے آپ کو مثال دی، تو یہ مذہبی منافرت والی جو بات آپ کر رہے ہیں یہ آپ حد سے تجاوز آپ کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے یہ کہا کہ جو ابو سفیان اور معاویہ بن ابی سفیان اور مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن العاص اور دیگر آپ نے جو نام لیے، آپ نے کہا کہ ان کے خلاف یہ باتیں کرتا رہا۔ مجھے آپ ذرا بتائیے، کیا اہل سنت والجماعت کی جو صحیح درجے کی کتابیں ہیں اس میں یہ احادیث موجود نہیں ہیں جو آپ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں؟ کیا ان احادیث اور روایات کو بیان کرنا، میں تاریخ کی کتابوں کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ بھئی تاریخ کی کتابیں کہ طبری وغیرہ یا ابن الخلدون، نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ صحیح احادیث کو بیان کرنا۔ آج میں مفتی طارق مسعود صاحب آپ کی خدمت کے اندر ایک حدیث رکھنا چاہوں گا اور میں 10 بستہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس حدیث کی آسان لفظوں میں تشریح کر دیں، اس کا بیان کر دیں۔ یہ ایک حدیث ہے، اگر آپ نے اس حدیث کی واضح لفظوں میں تشریح کر دی اور جس طرح لکھا ہوا ہے حدیث میں وہی آپ نے الفاظ بیان کرنے ہیں، میں یہ حدیث اپنے ناظرین کے سامنے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، سب حضرات کے سامنے، دیانت کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو گواہ رکھتے ہوئے کہ اللہ ہم سب کو ہدایت پہ قائم رکھے۔ میں چاہوں گا
کہ صحیح مسلم کی یہ حدیث، اس حدیث کی تشریح یہ بیان کر دیں تاکہ یہ بات معلوم ہو کہ جناب اس کو بیان کرنا کیا گستاخی ہے، کیا اس کو آگے پھیلانا، اگر اس طرح یہ بات ہے کیا تو پھر آپ احادیث کی کتابوں کو بھی پھر آپ ان سے انکار کر دیں اور کہہ دیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور چونکہ میں اس لیے شرح صحیح مسلم اپنے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کے سامنے رکھی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ترجمہ میں چاہتا ہوں کہ وہی ترجمہ ہو جو پہلے سے ایک اکابر ہمارے استاد نے ترجمہ کی ہے، وہی ترجمہ آنا چاہیے، ورنہ اگر عربی کا ترجمہ میں کر دوں گا تو کہیں کہ دیکھو اس نے تو یہ ترجمہ کچھ اور کیا ہوا ہے۔ یہ صحیح مسلم کا باب ہے، باب وجوب الوفاء ببیعۃ الخلیفۃ الاول فالاول، جس شخص کی خلافت پر پہلے بیعت کر لی جائے اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک خلیفہ پہلے بیعت اس کی کر لی گئی اور اب دوسرا شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہیں بھائی میں اس کو خلیفہ نہیں مانتا ہوں، میری بھی بیعت کر لو، تو یہ پورا ایک باب یہاں پر بھی ہے کہ بلکہ روایت بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس دوسرے شخص کو قتل کیا جائے گا۔ اب یہ اسی کے تحت انہوں نے حدیث ذکر کی ہے۔ روایت چونکہ طویل ہے، میں اس روایت کا جو آخری حصہ ہے وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ پہلے میں اس کی جو سند ہے اس میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عبد رب الکعبہ کہتے ہیں کہ میں مسجد گیا تو وہاں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ان کے ارد گرد مجتمع تھے، اکٹھے تھے، حلقہ بنایا ہوا تھا، میں بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ہم ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں گئے، ہم نے ایک جگہ قیام کیا، بعض مسلمان اپنا خیمہ درست کرنے لگے، بعض تیر اندازی کرنے لگے، بعض اپنے مویشیوں میں رہے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دی، کہا نماز تیار ہے۔ یہ چونکہ ایک واقعہ ہے، اس کے بعد آخر میں جو راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر کے قریب ہوا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ کہا کس کتاب کی ہے؟ صحیح مسلم، جو کہ بخاری کے بعد ہمارے ہاں اس کا دوسرا درجہ ہے صحاح ستہ کے اندر۔ راوی کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر کے قریب آیا اور ان سے عرض کیا، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی ہے؟ کون سی بات؟ یہ بات بھی میں آپ کو سناتے چلوں۔ جو شخص ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر دل کی گہرائیوں سے کسی امام کے ہاتھ پر بیعت کرے، اس پر لازم ہے کہ مقدور بھر اس کی اطاعت کرے، طاقت ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، اور اگر دوسرا شخص اس کی امامت سے اختلاف کرے، غور کیجئے گا، ایک امام ہوا اور دوسرا شخص آیا اور اس نے اس کی اختلاف کر دی، تو اس دوسرے کی گردن اڑا دو۔ اللہ اکبر! ایک امام ہے، بیعت کر لی، اب دوسرا بندہ کھڑا ہوا اور وہ کہا کہ نہیں بھائی میں حکمران ہوں، تو عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس دوسرے کی گردن اڑانی چاہیے۔ تو یہ بات جب سن لی اس سب کے سامنے، یہ صحابی عبداللہ ابن عمر بن العاص بیان کرتے ہیں، تو راوی عبد الرحمن ابن عبد رب الکعبہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا قسم دے کر، اب دیکھیں صحابی کو بھی قسم دی، یہ بہت بڑی بات کی نا انہوں نے کہ اس دوسرے بندے کا جو دعویٰ کر رہا ہے اس کی گردن اڑا دو۔ کیا آپ نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے؟ میں آپ کو قسم دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ نے اپنے کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا، کانوں اور دل کی طرف، اور فرمایا میں نے اپنے کانوں سے اور اپنے دل میں اس کو یاد رکھا، میں بھولا نہیں ہوں۔ میں نے ان سے کہا اچھا اگر یہ بات ہے کہ دوسرے کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گردن اڑا دو، میں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو یہ جو تمہارے عمزاد مطلب چچا کے بیٹے معاویہ ہیں، جو ہم کو حکم دیتے ہیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھائیں اور ہم ایک دوسرے کو ناحق قتل کریں، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، ہاں باہمی رضامندی سے، تجارت مستثنیٰ ہے، اور تم ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ اس کی عربی بھی میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں اگر آپ نے یہ رسول اللہ سے سنا ہے نا تو جناب علی یہ جو حاذ ابن عمک معاویۃ، یہ جو آپ کے چچا کے بیٹے ہیں معاویہ، یأمرنا ہمیں حکم دیتے ہیں ان نأکل اموالنا کہ ہم آپس کا جو مال کھائیں، بیننا بالباطل، باطل طریقے سے، ونقتل انفسنا واللہ یقول یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔
یہ آیت قرآن مجید کی تلاوت کی. کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات ان کے سامنے رکھی تو وہ قال فسکت ساعتاً، خاموش رہے. عبداللہ ابن عمر ابن العاص ایک لمحہ خاموش ہو گیا. کہ یہ تو کیا سوال کر دیا انہوں نے، اور قسم بھی دے دی مجھے. تو عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے جواب، تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد جواب دیا. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ان کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کی معصیت میں ان کی نافرمانی کرو. یعنی اگر وہ کوئی ایسا حکم دیتے ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت کا ہے تو اسے مانو، اور جو نافرمانی کا ہے تو اسے مت مانو. اس حدیث کی تشریح میں صفحہ نمبر 805، اچھا یہ بتاتا چلوں، شرح صحیح مسلم ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 805 ہے. یہ جو روایت تھی اس کا صفحہ نمبر 802 ہے جو میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، اور اس کی جو تشریح ہے صفحہ نمبر 805 پہ کی ہے علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے. یہ بھی پڑھنے کے قابل ہے، جس میں امام علی کا خط بھی جو معاویہ کی جانب انہوں نے بھیجا، یہ الفاظ موجود ہیں کہ امام علی نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ خون عثمان سے بری ہوں، اور تم یہ سمجھ لو کہ تم ان طلقاء میں سے ہو جن کے لیے خلافت جائز نہیں ہے. یہ بڑا تفصیلی صفحہ ہے، اس کو آپ ضرور مطالعہ کیجئے گا. بہرحال یہ میرا یہاں پہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ سوال کے حوالے سے تھا کہ انہوں نے جو باتیں یہ کی نا انجینئر کے اوپر، یہ بات کرتے ہوئے کہ اس نے مذہبی منافرت پھیلائی ہے، فرقہ واریت پھیلائی ہے. واللہ باللہ انتہائی درجے کے، یعنی فرقہ واریت کے خلاف بات کرنے والے شخص کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے مفتی طارق مسعود صاحب. اور میں آخر میں آپ سے یہ عرض کرتا چلوں، اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ان کے اوپر یہ بیانات دیں، مطلب یہ کیسز ہونے چاہیے ان کی، انہوں نے فرقہ واریت پھیلائی ہے، تو معذرت کے ساتھ جو آپ نے قرآن مجید کے بارے میں بیانات دیے ہیں طارق مسعود صاحب، سب سے پہلے پھر زمرے میں آنے چاہیے. یہ بات پھر بھول جائیے آپ کہ اگر آپ آج اس بات کی حمایت کر رہے ہیں کہ مذہبی بنیادوں پر یہاں پر کیسز ہونے چاہیے، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ مذہبی بنیادوں پر کیسز مت کرو. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی بنیادوں پر ہونے چاہیے تو پھر آپ کا وہ بیان کدھر جائے گا؟ پھر آپ نے جو وہاں ماشاءاللہ کینیڈا کی خوبصورت فضاؤں کے اندر بیٹھ کر اور مستشرقین یورپ کے پروپیگنڈے کو مسلمانوں کے اندر پھیلانے کی کوشش کی کہ اس قرآن مجید کے حوالے سے جو گفتگو کی، میں اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا وہ گفتگو، کیا وہ انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہے؟ اس کو کہاں پر اس کی تعبیر اس کی جائے. تو بہرحال دوستو، یہ میرا پیغام تھا مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے، اور میں چاہوں گا کہ اس کا جواب ضرور ریکارڈ کریں. نہیں کرتے تو تب بھی عامت الناس نے دیکھ لیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.